बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन मोहतरम, हालात हाज़िरा में हम किसी न किसी तौर पर किसी न किसी गम में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में मुब्तला है। और ख़ास तौर पर ये सिचुएशन इंतहाई परेशान कुन है जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुकून, राहत और बेहतरी की तरफ गामज़न कराना चाहते हैं, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, हदीस का मुताला कीजिए, नमाज़ पंजगाना की कोशिश कीजिए, दुरूद व सलाम कसरत से पढ़िए, बुजुर्गान दीन की किताबों से रहनुमाई हासिल कीजिए और सच्चे बाबों के साथ जुड़ जाइए। एक ऐसे ही सच्चे बाबे की दास्तान लेकर याद वासिफ के नाम से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और आज देखते हैं कि हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब की कोटेशन से मैंने जो चीज़ें अख़ज़ की वो आपको क्या लगती हैं। उन लोगों की पैरवी करो जिनकी ज़िंदगी और जिनकी आक़िबत आपको सही लगे। उनकी पैरवी करो जो आपकी ज़िंदगी में इस्लाह पैदा करें, जो आपको आफ़ियत का रास्ता सिखाएँ, बतलाएँ और जो आपसे ख्वाहिशात का बोझ हटाएँ। फिर फरमाने लगे, वो अज़मत जिसके साथ मोहब्बत का अंसर शामिल है, हम उसको अज़मत कहते हैं। वो कायम रहती है, दायम रहती है। आहा! फिर एक जगह फरमाने लगे, वो फाका बेहतर है जो दिल को बेदार कर दे, बजाए उसके के फाका टालते-टालते दिल ही टल जाए। अरे वाह, वाह, वाह! फिर एक आखिरी कोटेशन नाज़रीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सुनिए। फरमाने लगे, अल्लाह का एहसान कब होता है जब ना गुज़रे हुए पर अफ़सोस हो और ना आने वाले का अंदेशा। क्या कहने। इन्हीं यादों के साथ आज चलते हैं साहबज़ादा काशी महमूद साहब की तरफ और वो इस पे क्या कहते हैं, उनसे भी एक राय लेते हैं, ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काशी जी भाई कैसे हैं वालेकुम आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। काशी भाई, आज मैंने कुछ बड़ी ख़ास बातें किताब दरीचा से हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अक़वाल में से बड़ी स्पेशल मैं समझता हूँ कोटेशंस लेकर मैं पब नाज़रीन के सामने भी मैंने वो कोटेशंस पढ़ी और यकीनन शायद इंट्रो में आपने भी सुनी है। तो मैं जी चाहता जी हूँ कि इस पे डिस्कस किया जाए, इस पे बात की जाए। आप इसको किस पैमाने से, पैराए से एक्सप्लेन करेंगे? आम लोगों तक सादा करके किस तरह बात बताएँगे? जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अ, जो किताब है जी दरीचे, ये सरकार के विसाल की काफी अरसे के बाद शाये हुई थी। जी, और ये फरमुदात हैं उस वक्त जो लोग महफिल में बैठा करते थे, कुछ जी, महफिल के दौरान ही जो फिक्रे हैं उनको नोट कर लिया जाता था जी। ठीक है। और वो फिर अगली जब महफिल हुआ करती थी तो उसमें फोटोकॉपी की शक्ल में वो फरमुदात जो होते थे वो महफिल में तकसीम कर दिए जाते थे। जी, ठीक। तो एक दफा मुझे याद है कि महफिल का भी आगाज हो रहा था, तो वो फोटोकॉपीज जो थी वो महफिल में तकसीम की गई। जी, दो सफ़ों का था वो जी सारा। जी। तो आपने वो दो सफ़े ऐसे उठाए और आपने कहा कि जिंदगी गुजारने के लिए ये दो सफ़े ही काफी है। आय हाय हाय! वाह, वाह, वाह! क्या कहने, क्या कहने! वाह! वाह, वाह, वाह! अगर इंसान अमल करना चाहे तो बाज़ औक़ात तो कहते हैं ना कि एक फ़िक्रा ही फ़कीर कर देता है। तो जी हाँ, होता वो एक फ़िक्रा ही है बेसिकली, कि जो इंसान का रुख जो है ना वो तब्दील कर देता है। क्या बात जो है! सरकार के फरमुदात हैं, ये एक ऐसी सबील है जिससे मैंने बहुत से इंसानों की ज़िंदगियों के रुख तब्दील होते देखे जी। अल्लाहु देखिए, अकबर! इंसान जो काम कर रहा हो ना रूटीन में, जी, तो वो रूटीन में करते रहना बहुत आसान हो जाता है। इंसान जी उसके साथ बिल्कुल, हैबिचुअल हो बिल्कुल। जाता है। जी, बिल्कुल। आदतें पुख्ता हुई होती हैं, पिछले 15-15, 20-20 साल की आदतें पुख्ता हुई होती हैं। उन आदतों का या उन वाक़यात का तब्दील होना सरे-दस्त बहुत मुश्किल नज़र आता है। किसी को कहें कि यार ये तुम्हारी आदत है कि तुम हर बात पे बहुत ज़ोर से कहका लगाते हो, या तुम हर बात पे हाथ मारते हो। तो इस ठीक। आदत को ज़रा तब्दील कर लो, ये कुछ आदत बेहतर नहीं है, मायूब लगती है ये कुछ भी। तो उस जी, इंसान को वो आदत तब्दील करते-करते जो है ना जी, वो बहुत मुश्किल मरहला आता है। जी, यूँ ही दुरुस्त। इंसान की नेचर कुछ बनी हुई होती है। तो मैंने देखा उन लोगों को कि जिनकी पिछले 30-30 साल की जो आदतें थी और जो उनकी
واقعات تھے زندگی کے، سرکار کے ایک فکرے سے یا کچھ باتوں سے وہ یکسر تبدیل ہو گئے. یعنی کہ زندگی کا رخ ہی سارے کا سارا تبدیل ہو گیا، کہ وہ عادتیں جو پچھلے 20 25 25 سالوں سے یعنی کہ بابے بن گئے میں، اب وہ جی بابے بننے کے بعد جی تو وہ عادتیں تبدیل ہو جائیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی. جی درست. ایک دفعہ ایک محفل میں ایک صاحب تھے، ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے. وہ محفل میں بیٹھے تو انہوں نے سرکار واسو صاحب سے کہا کہ حضور بہت زندگی گزر گئی، لیکن اب جا کے کہیں سمجھ آئی ہے کہ زندگی گزارتے کیسے ہیں، یا اللہ زندگی اکبر. گزارنی کیسی چاہیے تھی. اکثر جی ہمیں یوں دیکھیں کہ عمر کے آخری حصے میں یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسی چاہیے تھی. ٹھیک. تو سرکار نے کہا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، ہائے ہم تو ہائے. کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، اب بھی آ آہا. جاؤ. ارے واہ 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 واہ. تو کاش وہ بھائی ایک بات بتائیے، اس میں نیت ایک کا کتنا. جی 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 اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اس میں تبدیلی جو ہوتی ہے اس میں نیت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے ذرا. ہر بات میں نیت کا دخل ہوتا ہے جی. نماز سے ٹھیک لے کر تو ہر عمل تک نیت کا پیچھے دخل ہوتا ہے جی. ٹھیک. نیتاں دے سر سیرے پیندے، نیتاں دے گل پیندے پھا، ہوں. دل دا کافر کافر رہندا پاویں حج کراوے لکھ. ہائے. یہ نیتوں کے ساتھ ہی سارے کھیل چلتے ہیں جی. تو بالکل ٹھیک. نیت بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نیت کریں تو نیت تو آپ کی ایک اللہ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو اور کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے. بالکل ٹھیک. آپ کا سگا بھی کوئی نہیں دیکھ رہا کہ نیت آپ کی کیا ہے، لیکن بالکل ٹھیک. اللہ کے ساتھ اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی نیت بھی کی ہے تو وہ جی نیکی کی نیت جو ہے وہ آپ کا کاؤنٹ ہو گئی. بالکل لیکن ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے اتنی گنجائش دی کہ اگر آپ نے برائی کی نیت کی ہے لیکن جب تک وہ عمل میں نہیں آ رہی تب ٹھیک. تک جو ہے وہ اس کا نہیں ہو رہا جی. نیت بالکل بہت ٹھیک. پیچھے میٹر کرتی ہے کہ اگر نیت آپ کو کہیں یہ احساس زندگی میں ہو جائے کہ شاید زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں کر لینی بہت ضروری تھی، شاید ہم جس طرف رخ کر رہے تھے وہ رخ ہمارا ٹھیک نہیں تھا. اس لیے ٹھیک. سرکار کا سب سے پہلے آپ نے جو ارشاد آپ نے فرمایا ہے، جو جملہ جی آپ نے جی پڑھا تھا، اگر اس جی کو آپ ریپیٹ کریں تو میں آپ کو ذرا ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بتا دوں. جی میں بالکل اس پہ دوبارہ بات کرتا ہوں. جی آپ میں ان لوگوں کی پیروی کرو جن کی زندگی اور جن کی عاقبت آپ کو صحیح لگے، ان کی پیروی کرو جو آپ کی زندگی میں اصلاح پیدا کر سکیں، جو آپ کو جی عاقبت عافیت کا راستہ بتائیں اور جو آپ سے خواہشات کا بوجھ ہٹا سکیں. سب سے ضروری جی بات. بالکل ٹھیک. سب سے ضروری بات اصل میں جی ہم لوگ اپنی زندگی میں جو معیار بناتے ہیں زندگی گزارنے کا، جی وہ معیار ہی ہمارا بہت جس کو کہنا چاہیے نا اینگل اس کا غلط ہوتا ہے. ٹھیک. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی ٹھیک. عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ یعنی اکبر. کہ ابھی کہیں عاقبت جو ہے ابھی کبھی یعنی کہ ابھی یہ حساب کتاب کا دن تو ابھی آنا ہے. جی ابھی کچھ باتیں طے ہونی ہے کہ آپ روز محشر کیا ہے یا روز حشر کیا ہے یا یوم الحق جی کیا ہے. تو جی لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں آپ بڑے فور شور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبوب ہستیوں میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی اللہ کہ اکبر. ان کی عاقبت کے بارے میں آپ کسی طرح سے کوئی اندیشہ نہیں کر سکتے، بالکل کہ ٹھیک. جنہوں نے لوگوں کے دل میں اللہ کے حوالے سے گھر کیا وہ لوگ تو یہاں پر ہی ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی اللہ کی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا جن پر تجھے انعام ہوا. انعام ہوا. یعنی کہ وہ بالکل. انمتا علیہم والے لوگ ہم جن کو کہتے ہیں کہ وہ یہیں پر جی ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم جی اگر داتا صاحب کا نام لیں تو داتا صاحب کے نام کے ساتھ تو ہم فور شور ہیں کہ یہ داتا صاحب کا حوالہ جو ہے وہ اللہ کی محبوب ہستیوں میں ہے. اگر ہم ٹھیک. حضرت بابا فرید گنج شکر کا ذکر کریں، حضرت امیر خسرو کا ذکر کریں، آہا. حضرت نظام الدین، جتنی محبوب ہستیاں ہیں جن جن کا بھی آپ ذکر کریں تو ان کی عاقبت کے بارے میں ہم کہیں پر بھی کسی اندیشے ڈاؤٹ میں فل نہیں نہیں. ہیں. جی ہم بالکل ٹھیک.
डाउटफुल नहीं है बिल्कुल। तो बिल्कुल हम ठीक। फॉर श्योर कह सकते हैं कि ये वो हस्तियां हैं जो कामयाब तरीन हस्तियां हैं जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। ठीक। ये हमारी करीब की हस्तियां जी। बिल्कुल अब सही। हम अपनी जाहिरी जिंदगी में अक्सर देखते हैं कि हम उन लोगों की पैरवी कर रहे होते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में शायद पैसा बहुत ज्यादा बनाया। हम ठीक लोगों है। का चूंकि गोल होता है कि हम कहीं पैसा बनाना चाहते हैं, हम लोगों के गोल में होता है कि हम लोग कहीं बहुत मशहूर होना चाहते हैं। ये अगर पैसा शोहरत अल्लाह की इनाम के तौर पे अगर इसको लें, तो ये और तरह की इसकी फैसिलिटी होती है। बिल्कुल जैसे ठीक। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पैसा और शोहरत किसी इंसान में कोई तब्दीली नहीं करती, वो उसे सिर्फ अयां कर देती है कि अल्लाह अगर अकबर। अल्लाह अकबर। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, उसका पर्दा खोल देती है। उसका उसको पर्दा उसकी खोल हैसियत, देती है उसकी कि औकात वो बता अगर देती नेक आदमी है तो नेकी और खुल के सामने आ जाएगी, और अगर वो आदमी बद है तो वो बदी जो है वो एकदम से खुल के सामने आ जाएगी। ये शोहरत और पैसा, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को अयां कर देती हैं। है। अल्लाह अकबर। तो हम इन दो ताकतों के पीछे ही अक्सर भाग रहे होते हैं कि हमें शायद अमारत चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा जिसके पास आ जाए उसको दूसरा मसला ये पड़ जाता है कि अब तो शोहरत भी चाहिए, मैं मशहूर भी होना चाहता हूँ। लेकिन ये जो अल्लाह के जो वली लोग होते हैं, ये लोग इस हवाले से सफर नहीं कर रहे होते। शोहरत उनको भी मिल जाती है, शोहरत तो रहती दुनिया तक के लिए उनको मिल जाती है। कितने कितने आप देखें बाग लगे हुए थे, सूख जी। गए, खत्म हो गए जी, पता भी नहीं चला कौन कौन आया कौन कौन चला गया जी। जी। बिल्कुल दुरुस्त। पैसा तो कभी ऐसी चीज नहीं रहा कि जिसके ऊपर को बड़ा फख्र किया जाएगी। जी। तो हम क्या करते हैं कि उन लोगों की पैरवी करते हैं कि जिनके फुटस्टेप पे चलते हुए हम चाहते हैं कि हमारे भी चार प्लाजे बन जाए। लेकिन बिल्कुल। हम असल जो कामयाबी है, जो हमारी, जो एक मोमिन की जिसको कामयाबी कहा जाता है, वो कामयाबी तो वो है कि हम आखिर में सुरखरू हों। क्या कहने, क्या कहने। वो जो बात आप बिल्कुल, आपने अभी पहली बात, उन लोगों की पैरवी करो जिनकी जिंदगी और जिनकी आकबत आपको सही लगे, वाह। यानी कि असल बात जो है वो कहना चाहते हैं कि आखिरत है जिस पे सारा आखिरत है जी फोकस है। बिल्कुल, जिस पे ऊपर जी। हम लोग तो इस बात के ऊपर हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि आखिरत है, और ये सब कुछ एक दिन समेटा जाएगा, और ये बाकी रहेगी सिर्फ जाते रब्बे जुल जलाल। तो हाँ। बाकी तो ये सब क्या वाह। कहते हैं कि जी ये तो हमने आखिर एक दिन कहीं पेश होना है। अब वो जब सुभान अल्लाह। पेश होना है, तो वो जब पेश होने के दिन में अगर आप सुरखरू हो गए तो समझे जिंदगी कामयाब हो गई। क्या और बात। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो जो लोग पैसा कमाते हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी देखता हूँ जी। कि बाज लोग पैसा कमाते कमाते या शोहरत कमाते कमाते इखलाक के दर्जों में किस हद तक गिर जाते हैं, या कितने लोगों की जिंदगियां रोंद के जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जिसको वो कामयाबी कह रहे थे, बेसिकली ये कामयाबी का सफर नहीं था, नहीं ये था। महरूमियों का सफर था, ये तो हम्म। जुल्म का सफर था। और इसके अंदर तो बड़े उन्होंने अपनी जिंदगी में नुकसान किए हैं, उन्होंने अपनी फैमिलियां छोड़ी हैं, उन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं, उन्होंने अपने मुखलिस रिश्ते छोड़ दिए हैं, उन्होंने वो लोग अपनी जिंदगी में गवा दिए हैं जो उसके जाने के बाद उसके लिए दुआ करें। तो बिल्कुल ठीक। ये वो लोग कीमती लोग हैं जिनको जिंदगी में आपने संभालना होता है। जैसे सरकार बिल्कुल ठीक। कहा करते थे कि देखो, अपनी जिंदगी में उन लोगों को खुशी जरूर दे के जाना हम्म। जिनको तुम्हारे जाने से सचमुच का गम होगा। आहा, 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 वाह 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 वाह। क्या बात है, फिर कहिए हुजूर, क्या कहने, माशाल्लाह, कि वाह। अपनी जिंदगी में उन लोगों को खुशी जरूर दे के जाना जिनको हाँ। तुम्हारे जाने का सचमुच गम होगा। गम अब होगा। आपको पता होता है कि ये वो लोग हैं, कीमती लोग, कि जो मेरे जाने के बाद वाकई गमगीन होंगे, जिनको मेरे जाने का अफसोस होगा। ये वो लोग हैं जो मेरे लिए दुआ भी किया करेंगे, मुझे याद भी किया करेंगे। ऐसे लोगों को जिंदगी में खुशी दे के जाना ही तो कामयाबी है। हम लोग छोटी छोटी जो कामयाबियों के जो तस्वुरात हमें जो इस्लाम से दूर लेके जा रहे होते हैं ना, जी। जो गोरे का बनाया हुआ फार्मूला है, जो सक्सेसफुल लाइफ जिसको कहा जाता है, जी। हम उसे सक्सेसफुल लाइफ नहीं कहते हैं। जी। हमारी सक्सेसफुल लाइफ और हवालों से है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ठीक। जैसे वो इकबाल भी कहता था ना कि अपनी मिल्लत पर कयास आल जी। में मगरिब सा न कर,
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ کیا یہ جو کہتے فارمولا کیا ہے جی، یہ فارمولا ہمارا ان کے ساتھ نہیں ملتا. ہم لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے جن کی عاقبت کے بارے میں ہم لوگ اندیشے میں نہیں ہے. ہم بالکل لوگ ٹھیک. کہتے ہیں نا کہ فٹ سٹیپ کس کے فالو کریں. آ, جیسے بچپن میں مضمون لکھا کرتے تھے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، تو ہم ہوں اس سے لکھا کرتے تھے جی میں قائد اعظم بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا تھا جی ہوں میں فلاں بننا چاہتا ہوں، میں ایسٹروناٹ بننا چاہتا ہوں. تو بالکل ایسی ٹھیک. ایسی ہستیاں وہ سامنے آتی تھی کہ وہ جس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمیں ان ہیروز کی طرح سے پرفارم کرنا ہے اور ان ہیروز کی طرح سے رہنا ہے. تو بالکل ٹھیک. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری جو وکٹری ہے یا ہماری جو کامیابی ہے زندگی، اس کا جو دار و مدار ہے وہ پیسہ، شہرت، زمین، کاروبار، نہیں. لباس، معاشرے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ ہماری اکبر. کامیابی کا تصور اور صرف یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک کے قدموں کے اندر جو کوئی خاک مل صلی جائے، اللہ ان کی علیہ. خاک پھر شفا مل کاشف جائے بھائی ہمیں. پھر کاشف بھائی یہ اتنی ساری جو لوگوں کی بھاگ دوڑ ہے، جو اتنی ساری لوگوں کی باتیں ہیں، جو اتنا سارے لوگوں کے اندر یہ مال و متاع اور شہرت، نام اور یہ سب چیزیں، اس کی طبیعت کا میں پیدا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا ایک سیٹ اپ ہے کہ جو جی ایک رخ اختیار کر چکا ہوا ہے، جو رخ جو ہے ہمارے دین سے ایک دوری بھی ایک سبب بنتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں. پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے نفس کی اگر اچھی طرح سے تربیت ہوئی ہوئی ہے یا آپ کی روح کی اچھی سی تربیت ہوئی ہوئی ہے، تو پیسہ اور شہرت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. پیسہ، میں نے کہا نا کہ اگر اچھے کے پاس آ گیا تو وہ اس سے اور اچھائی پیدا ہوگی، اور وہ پیسہ بالکل اگر ٹھیک. برے کے پاس آ گیا تو اس سے برائی پیدا ہوگی. اور یہ ہم بالکل روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو جن امیر لوگ اپنے گھروں کی پارٹیوں کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیسے برائب کر رہے ہوتے ہیں. جی اللہ والوں کے ہاں سفر کا بالکل اور ہی طریقہ ہوتا ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ فیض اور نقطے کھولا کرتے تھے، بڑی بڑی دنیا سے جی لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جی اور تصوف کے نقطوں کے اوپر گفتگو ہوا کرتی تھی اور وہ ساری بات کھل کے عرفان سامنے آ رہا ہوتا تھا. بالکل تھی غربت، بہت زیادہ معاملات پیسوں کے تھے نہیں کیونکہ پیسہ کبھی فوکس ہی نہیں رہا. تو ٹھیک. کچھ ایک دفعہ ملک فارس سے کچھ لوگ آئے آپ سے ملنے کے لیے. تو مہمانوں کے لیے پالک پکی آئی کیونکہ وہ وہیں پر ہی کھیتوں میں اگا کرتی تھی. تو پالک پکی، تو پالک مہمانوں نے بھی کھائی، وہ بھی کھائی، سادہ سی خوراک جو تھی کھائی کی ان کو پیش کیا. تو اس جی کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر آئے اور جس نے کھانا پکایا تھا اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج یہ کھانے میں نمک کہاں سے آ گیا، نمک تو ہمارے پاس ہائے تھا نہیں. ہائے 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 تو ہائے اس ہائے نے ہائے. کہا حضور والا مہمان آئے ہوئے تھے بہت دور سے، تو میں نے نمک کسی سے مانگ لیا کہ مجھے تھوڑا سا نمک دے دو ہائے کہ پالک ہائے میں ہائے. نمک جائے گا تو ذرا کھانا اچھا بن جائے گا. تو آپ اللہ نے اکبر. فرمایا اس سے اچھا تم ہمیں بھوکا ہی رکھتے، تم نے اوئے کسی ہوئے. سے مانگ کے تم نے ہم نے کھانا کھلایا. تو خودداری جو ہے نا وہ اس لیول کی ہوتی ہے اور ہائے. بھروسہ بھی اس لیول کا ہوتا ہے کہ یہ رازق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والا کیا پیسہ کما لیتا ہے؟ اللہ اکبر. ہر ہر اللہ ہر انسان جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کیا وہ پیسہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے؟ پیسے کے پیچھے تو ہم نے دیکھا لوگ بھاگتے جا رہے ہوتے ہیں اور پیسہ ان کے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے. اور جی ہم نے درست. ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو پیسے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں پیسہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. جی درست ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہماری شناخت ہے یا جس کو ہم اصل میں اپنی کامیابی کہتے ہیں، یہ کامیابی کا جو سفر ہے، یہ دنیا والا سفر نہیں ہے، یہ آخرت والا سفر ہے. کہ یہاں پہ تسلیم و رضا کے ساتھ چلا جائے، پیسہ مالک دے، اس کی عنایت، اس کے رزق کیا ایک شکرانہ ہے. کہ جیسے مالک آپ کا چہرہ آپ کو عطا کرتا ہے، خوبصورت چہرہ، یہ بھی ایک رزق ہے. جیسے مالک اللہ. نے آپ کو گفتگو کرنے کا ایک فن دیا تو یہ بھی ایک رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی تو یہ بھی رزق ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا ایمان بھی ایک رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ رزق جب آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کو اللہ کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر برائی نہیں پیدا ہوگی. بالکل لیکن ٹھیک. اگر آپ پیسے کو فوکس کریں گے تو یہ تو اس کے اندر بالکل
شر چھپا ہوا ہے اس کے اندر، نفس چھپا ہوا ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ کہیں نہ کہیں پہ چھپا ہوا ہے۔ میں اس میں بابا جی ایک بات کرتا ہوں کہ کل ایک کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بچے جو تھے وہ ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، یعنی دفنا نہیں رہے تھے، مطلب وہ مرض کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے جی ہاں، رخصت جی ہوئے، بابائی، جی جبکہ ہاں، اس شخص نے ساری زندگی پیسہ اس قدر اپنی اولاد کو، یعنی بلینز روپیز میں، مطلب ڈالرز تک ان کو اتنا امیر، پراڈوز، لینڈ کروزرز اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ایکڑ کے حساب سے ان کی زمینیں اور ان کا جو گاؤں آبائی گاؤں ہے وہاں پہ، مطلب بہت کچھ ہے ان کے پاس انلمیٹڈ۔ جی لیکن کل جب دفنانے کا معاملہ تھا، ان کا ایک رسم کا وہ جو تھی، ایک سارا سسٹم تھا، اس میں عجیب و غریب تھی سچویشن کہ کوئی شخص بھی ان کے قریب نہیں جا رہا تھا، بلکہ جب وہ زندہ تھے تو ہاسپٹل تک بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کاشف بھائی، لیکن اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ احساس پیسہ بھی نہیں ہوتا، پیسہ ہوتا بھی ہے، احساس کیوں چلا جاتا ہے، احساس کیوں قائم رہتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں کیسے مکمل رہ سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سب سے آخری سرکار کا ایک جملہ پڑھا تھا نا کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ فضل کیا ہوتا ہے یا احسان کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جی جی یہ خیال ہی ہوتا ہے کہ اللہ جی تعالیٰ جب آپ کو نیکی کا خیال عطا کر دے۔ جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب تو وہ آپ اللہ فرماتے تعالیٰ، ہیں، میں بابا جی میں عرض کر جی دیتا ہوں، پڑھ دیں اللہ پڑھ کا دیں، احسان، اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ پہلے جی آپ نے اس کو سوالیہ مطلب جملے میں پوچھا ہے، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ آگے ہوں، فرمانے لگے، جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو۔ آہا ہا، جی ہاں، جی کیا کہنے! جی یہ دیکھیں نا، یہ ایک خیال ہے جی کہ جب آپ کے اوپر فضل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں یاد گناہ بھی نہیں رہ گئی۔ آہا ایسا تو نہیں ہے نا کہ پیچھے گزرا ہوا وقت ہے وہ خالی رہے، کوئی نہ جی کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہی رہے۔ جی جیسے درست، سرکار والے صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے، اللہ یعنی کہ اکبر، آج اگر وہ درویش ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلے وقت میں بھی وہ درویش ہی ہوگا، ہو سکتا ہے جی کہ چور ڈکیت ہی ہو، آج جی درویشی اس کو مل گئی ہے۔ تو آپ نے اللہ فرمایا کہ اکبر، ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ آہا، لہٰذا یہ واہ واہ، کبھی بھی آج کے اوپر یہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آج جو گنہگار ہے وہ کل کا درویش بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہوں، جب مالک کسی کے اوپر اپنا فضل کر دے، اس کو مہربانی کر دے، تو آج کا گنہگار کل کی درویشی کے اندر کوئی بڑا مقام پیدا کر سکتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی اکبر، ہو سکتا ہے کہ جو درویش تھے ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کہتے تھے جب روشنی ہی مل گئی یا جی جب سفر کا اختتام ہی اچھا ہو گیا، تو پھر پچھلے گزرے ہوئے سفر کا کیا ذکر کرنا، کہ جب وہ اللہ، بات ہی آپ کے ساتھ سے ختم ہو گئی، وہ جو بھی علت آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ علت ہی ختم ہو گئی، ہوں، تو آپ سرکار حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ سے ان گناہوں کی یاد بھی چھین لیتا ہے جن گناہوں کے اوپر آپ کی معافی ہو جائے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے! یعنی کہ آپ کو گناہ بھی یاد نہیں آتے ہیں کہ جو آپ نے کبھی کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو احساس یا جو معاملہ ہے نا جی، یہ ایک تو تربیت آپ کو دے رہی ہوتی ہے، ایک ماحول آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پھر مہربانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس وہ ماحول بھی نہ ہو، وہ تربیت بھی نہ ہو، لیکن اس کے جی باوجود بھی کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی کھینچ لیتا ہے، کڑکی ایسے مار لیتا ہے کہ آ جا بھائی۔ وہ جی رامے صاحب نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی، ہاؤنڈز آف ہیون، تو وہ اس جی میں کہتے تھے کہ جی وہ یہ ہم نہیں ہیں جو یہ ان جی بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں، جی یہ ہم نہیں پہنچ سکتے ان تک، جی یہ تو ہمارا شکار کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے! واہ 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 واہ، یہ ہمیں یہ اپنی طرف ہماری، کھینچتے ہیں، ہاں یہ واہ، کھینچ لیتے ہیں، یہ ہمارا واہ، شکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت پسند کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قتل کر دیتا ہے اور اس کے قصاص میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے کہ یہ میں ہوں پھر اس کے قصاص میں، واہ یعنی کہ وہ واہ واہ، خود ختم ہو گیا اور اس میں وہ خود جلوہ گر ہو گیا، کیا تو بات ہے، وہ جلوہ کیا گری بات! پھر وہ عطا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ایسے معاملات کی زندگی میں، بڑے بڑے گناہ کرنے والے جب سجدہ ریز ہوئے اس کے ہاں،
تو پھر فضل ہوا اور بڑا فضل ہوا اور پھر بڑی مہربانیوں کے اندر وہ رہے، تو وہ گناہ پیچھے کہاں رہ گئے کدھر رہ گئے کچھ پتا نہیں۔ لیکن جب وصال ہوا تو دیکھیں کوئی بھی قبولیت کی بات ہو سکتی ہے۔ جی وہ سرکار ایک دفعہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بڑا رنگین مزاج آدمی تھا، جی تو اس کی وفات ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے۔ جب وفات ہوئی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے ایک بہت بڑے بزرگ آئے، تو انہوں نے ہوں کہا کہ جی یہ تو کوئی شرابی شروبی ٹائپ انسان تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھانے کیوں آ گئے؟ تو ہوں آپ نے کہا کہ مجھے رات خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے جنت عطا کر دی ہے اور آپ اس ہوں کا جنازہ جا کے پڑھائیں گے۔ اللہ تو اکبر۔ لوگوں نے کوشچن کیا کہ اس نے زندگی میں جو کوئی نیک کام ہمیں ہمارے سامنے کیا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو نہیں، اس کو جنت کیسے مل گئی ہے؟ تو انہوں نے اللہ، فرمایا کہ یہ ایک دفعہ نشے کی حالت میں نہر پہ گیا منہ دھونے کے لیے، تو جب یہ جی منہ دھو رہا تو اس نے دیکھا کہ جس طرف پانی کا رخ جا رہا ہے وہاں پر جی آگے ایک شخص بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا۔ ہوں تو اس نے کیا کیا کہ یہ اس وضو کرنے والے سے آگے جا کے بیٹھ گیا کہ میرے شراب والے پانی سے کہیں یہ وضو نہ کر لے، تو ہائے میں ہائے اسے ہائے، آگے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ کہتے اللہ ہیں اللہ اکبر، تعالیٰ کو یہ ایک ادا ہی اس کی اتنی پسند آ گئی کہ اس نے سارے اس کے گناہ معاف کر دیے اور کہا کیا کہ چل بات بندے تو پار لگ گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان احساس آ بھی جاتا ہے، مہربانی بھی ہو جاتی ہے، عطا بھی ہو جاتی ہے، اور بزرگوں کی دعائیں لگتی ہیں اولاد کو کہ ان کو کوئی اچھی سنگت مل جاتی ہے یا اچھا خیال عطا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ضرور کرتے رہیں، ان کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سنگت کے اندر رکھے۔ سنگت بڑے کام کرا لیتی ہے جی آپ سے، جی سنگت کروا لے، آپ کا رستہ سارا بدل دیتی ہے، نیک سنگت آپ کو مل جائے تو بڑے معاملات زندگی کے حل ہو جاتے ہیں، بالکل میں خیال بالکل عطا اس ہو بات جاتا ہے دیتا جی۔ ہوں۔ یہ دیکھیں کہ ایک مدت پہلے میری بابا جی سے ملاقات ہوئی، تو تب تک بالکل اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ایک دن بیٹھ کر ان کی ہی کسی بات پر بات کریں گے۔ تو یہ جی بجا انسان فرمایا۔ لیکن کسی نہ کسی دروازے پر ضرور اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کے لیے اس کا دروازہ مختص ہے، اس کا نام بندہ مختص ہے، یعنی یہ میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی باتوں کے بعد۔ مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے نوک کر کے مجھے کہا ہے کہ یار یہ بات یہ کام تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے اس والے سے۔ یہ دیکھ لیں، میں ایک ہم نے سیمینار کیا تو اس میں فردوس جمال کو دعوت خیال ہم نے دی، فردوس جمال کو بلایا۔ جی جی تو فردوس جمال صاحب تشریف لائے تو کہنے لگے کہ جناب مجھے بہت زندگی میں اگر کوئی قلق رہ گیا ہے، افسوس رہ گیا ہے، تو جی یہ ہے کہ میری سرکار حضرت واصف علی واسف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو اچھا جی، میں نے اس کو وہاں پر روک کے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہے، آپ کی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کہا کہ اکبر، جی مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ باسط صاحب سے میری کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ جی تو میں جی نے اس کو پھر واقعہ سنایا کہ ہم لوگ اپنی پھوپھو کے گھر گلشن راوی سے ٹاؤن شپ کی طرف جا رہے تھے، تو جی رستے میں اقبال ٹاؤن کی جو وہ مون مارکیٹ ہے وہاں پر ہوں سرکار نے گاڑی روکی اور ہم سب بچے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، تو آپ نے کہا کہ چلو بچوں میں تم سب کو وہ پیپسی پلاتا ہوں، پیپسی اور وہ کون آئس کریم جو ہوتی تھی وہ ہم کھایا جی کرتے تھے۔ جی تو وہ ہم جب کھا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے کے اوپر فردوس جمال کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بڑے عروج پر تھے اور کافی جی ارد گرد ان کے پرستاروں کا گھیرا بھی لگا ہوا تھا۔ جی تو سرکار والد صاحب نے گاڑی میں ہی بیٹھ کے نا فردوس جمال کو اشارہ کیا کہ بات سنیں۔ تو وہ فردوس جمال صاحب تشریف لائے اور سرکار نے ہاتھ بھی ملایا اور کہا کہ یہ بچے آپ سب سے ملنا چاہتے ہیں، ان بچوں سے بھی ملیں۔ سیلفیوں سلفیوں والا تو دور تھا نہیں، موبائل تھا نہیں، تو ہم سب نے بڑا خوشی سے ملے کہ جو فردوس جمال سے ہماری آج ملاقات ہوئی ہے۔ ہوں تو میں نے جب فردوس جمال کو بتایا کہ میں نے کہا دیکھو کہ سرکار نے کہاں پہ دیکھ رکھا تھا اور آج کہاں پہ تم سے بات ہونی تھی، اور یہ واقعہ میں نے تمہارے سامنے پیش کرنا تھا کہ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ بے خبری ہے۔ وہ منو بھائی ایک دفعہ سرکار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، محفل سے جی واپسی ہو رہی تھی، جی تو وہ ریڈیو لگایا تو ریڈیو میں گانا لگا ہوا تھا جی کہ جی یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ سر، چلتے چلتے ہیں۔ جی جی تو منو بھائی نے کہا کہ واہ صاحب یہ سرے راہ چلتے چلتے واقعی ایسے ہی کو مل جاتا ہے؟ ہاں تو آپ نے ہاں فرمایا نہیں ایسے نہیں مل جاتا، یہ ہوں سارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہ سارے پہلے چنیدہ کیا لوگ بات ہوتے ہے، ہیں کیا کہنے، کیا کہ کہنے، یوں واہ ہی واہ نہیں کوئی ملتا، کہ یوں واہ ہی واہ، کوئی مل گیا تھا سر راہ۔ ہم نے کہا نہ 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 ایسے نہیں ہے بات،
کہ یہ سارے پلاننگ کے اندر واقعات چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے کس وقت زندگی نے قدرت نے کیا کام لینا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ کچھ اگر زندگی کے اندر نیکی کے کام یا نیکی کی ہدایت کی طرف سے ہم کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی معمور ہوئے چیز ہوئے عطا تو یہ بڑی اس کی مہربانی ہے, بہت شکریہ اس کا کہ جی. ورنہ کئی لوگوں کو تو زندگی میں شعور ہی نہیں ملتا. سرکار جی فرمایا درست. کرتے تھے کچھ لوگ تھے جو لوگوں کی باتوں سے سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گوڈے گٹے پنوا کر جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بات کیا ہے ہوں اصلی, ہوں. اور کچھ لوگ گوڈے گٹے توڑوا کر بھی بات کو نہیں سمجھتے کہ بات ہائے کیا تھی. ہائے 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 ہائے. تو کیا بات. یہ احساس جس کے اندر نہ جاگے اس کو پھر کوئی نہیں جگا سکتا جی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ظلم کرتا کرتا اتنا بے حس ہو جاتا ہے, دل اس کا اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ احساس نام کی چیز کوئی نہیں رہ جاتی کہ جو اس کو اللہ ناک کرے اور اندر سے کہے. انسان جب کبھی شروع شروع میں ہوتا ہے نا جی, گناہ سے متعارف ہوتا ہے نیا نیا, جی تو جی اندر ٹلیاں بجتی ہیں, اندر سے بچتی ہیں. کھڑکتی ہے کہ یار یہ کچھ غلط کر رہے ہو. جیسے سرکار بھائی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایسی کوئی بھی بات ہوں. جس کو تم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے غلط. اللہ اکبر. فارمولا, کیا کہنے, واہ ایسی کوئی واہ بھی واہ واہ بات واہ. جو تم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ غلط. کتنے سادہ سا فارمولا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیسی زندگی میں کون کون سی باتیں ہیں کہ جو ہم اب آج بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے, تو آپ حساب لگائیں گے کہ غلط ہے. اچھا ایک بات بتائیں کاشف بھائی, کچھ کب تو بندے زندگی, کی. جی جی میں ایک سوال چھوٹا سا جی, ایک کب بندے کی زندگی میں کچھ چیزوں کو جی مطلب اس کو پردہ کھول دینا چاہیے اور کچھ میں خاموش رہنا چاہیے, اور کب خود بندے کو چھپ جانا چاہیے, اور کب بندے کو لوگوں پر ظاہر ہو جانا چاہیے, اس کا بھی کوئی طریقہ ہے, اس کا بھی نہیں کوئی یہ نہیں حالت نہیں ہے؟ نہیں نہیں یہ فارمولا نہیں ہے جی, یہ جی فارمولا نہیں ہے جی. وہ جی بانو آپا نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا, جی ایک سیمینار میں تشریف لائی تھی سرکار کے وصال کے بعد. تو جی. کہتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فارمولا اس کا اچھا. کہ یہ جب اللہ کے جو درویش ہوتے ہیں جی. یہ چھپے رہتے ہیں, اللہ اور اکبر. جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہوں. پھر یہ ایک طاقت بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ٹھیک. یہ طاقت بن جاتے ہیں تو پھر ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے کہ پھر یہ آئے یہاں ہائے. سے پردہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اللہ. یہ طاقت بھی یہاں نہیں شو کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہم اتنی بھی استطاعت رکھتے ہیں. یہ ان کی اللہ ہمبلنس اکبر. ہی ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہماری کہیں یہ طاقت بھی نہ شو ہو جائے, اور وہ اس وقت جب عیاں ہو رہے ہوتے ہیں تو چھپ جاتے ہیں. وہ سرکار کہتے تھے کہ وہ پریا میلہ چھڑ کے نکل جائے جائے, یعنی کہ آہا عروج پہ آہا. محفل ہو, محفل چھوڑ کے آ جاؤ. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جناب عروج پہ محفل ہو اور آپ چھوڑ کے آ جائیں, آپ ہوں. کا نام آسمان کی بلندیوں کو نظر آ رہا ہے کہ چھونا شروع ہو جائے, اور آپ بلکہ کہیں کہ چلو بلکہ واپس آ جائیں. بھائی بہت معذرت کے ساتھ میں بول رہا ہوں بابا جی, لیکن میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بندہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ جب زیادہ عروج ہو جائے تو اس سے بھی اگلے دروازے تک, اگلی دوڑ تک, اگلی جگہ تک, اگلی ڈیسٹینیشن کی تلاش میں ہی رہتا ہے. لیکن اس کے بندے جو اس کے معاملات کی طرف جب مائل ہو جاتے ہیں, اس کی طرف رخ اختیار کر لیتے ہیں, تو وہ آپ والی بات ہے کہ وہ پھر چھپتے ہیں, وہ اس پہ پھر ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو. ایک بزرگ تھے, ایک جنگل میں اپنے اللہ اللہ کرنے گئے ہوئے تھے, جی بڑے جی قیمتی جی بزرگ تھے. جی تو بڑے عرصے بعد انہوں نے جب شہر کا رخ کرے تھے, رمضان کے دن تھے, تو ان کے جتنے مریدین تھے اور چاہنے والے تھے ان کو بھی اطلاع ملی, سب فصیلے شہر کے باہر آ کے اکٹھے ہو گئے کہ ہم ان بزرگ ٹھیک کا استقبال کریں. تو ٹھیک. جب وہ بزرگ آئے انہوں نے دیکھا کہ میرے استقبال کے لیے اتنا ہجوم اکٹھا ہوا ہوا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے وہ تھیلے میں سے ایک خربوزہ نکالا اور اس کی جی. پھانکیں کاٹ کر تو کھانا شروع کر دیا. ہائے تو ہائے کئی ہائے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بزرگ ہیں جنہوں نے اتنا بھی خیال نہیں رکھا کہ رمضان شریف ہے, اور اس میں انہوں نے سب کے سامنے کھانا شروع کر دیا, اور وہ بد دل ہو کر تو وہاں سے کچھ لوگ چلے گئے. ہوں. لیکن کچھ لوگ تو جان رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے, کوئی بات ہے. جی جی تو جی. انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ کیا بات تھی کہ آپ ہوں. نے سب کے سامنے خربوزہ جی. کھا لیا. آپ نے کہا وہ میرے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے,
وہ اس سے جو میری اندر وہ خواہش پیدا ہونی تھی نا اپنی تعریف کی، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہونی تھی۔ میں نے کہا یہ اس کے 40 روزے رکھ لینے یہ زیادہ اچھے ہیں، بجائے اس کے کہ میں اپنے اس نفس کی پیروی کروں کہ جس سے وہ لوگ تعریف کرتے ہیں تو اب وہ نفس اندر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصلی لوگوں کا چونکہ انسان کی تعریف جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ نا معنی رکھتی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ جی تعریف لینی ہے تو ان لوگوں سے لیں جن لوگوں میں آپ تعریف کہلوانا چاہتے ہیں۔ مطلب جن لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، آپ اپنی تعریف کن لوگوں سے لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس معاشرے سے اپنی تعریف لینا چاہ رہے ہیں تو معاشرہ آپ کی تعریف کر دے گا، جھوٹی سچی جو بھی ہوگی۔ ٹھیک۔ لیکن جو اصلی اور ازلی تعریف ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص لوگ ہیں۔ کوئی بندہ جی کان میں آ کے کہہ دے کہ تم قبول ہو گئے ہو تو اور تعریف کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ جو نفس کی جو پیروی کرتے ہیں ان کی تو انتہا کوئی نہیں ہے۔ کتنے ارب کے بعد کتنے ارب اور چاہیے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک۔ کتنی تعریفوں کے بعد اور تعریفیں، اور کتنی شہرت کے بعد اور شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا اختتام نہیں ہے، اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ یہ تو پھر انسان ایسی تتلی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کہ پتہ نہیں تتلی اسے کہاں لے جائے گی، اور جب وہ تتلی پکڑی جائے گی یا نہیں پکڑی جائے گی کامیابی کی، تب اسے پتہ چلے گا کہ میں بھاگتے بھاگتے کہاں آ گیا ہوں، اور میں نے زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں مس کر دی ہیں۔ اگر انسان سفر ہی کرے نا جی، تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفر میں آپ روڈ پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کے ساتھ ساتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا خوبصورت تو نے وادی بنائی ہے، کیا خوبصورت پہاڑ ہے، کیا تیرے نظارے ہیں، کیا بات ٹھیک۔ ہے۔ تو وہ دیکھنے کے اینگل بدلتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہت تیزی میں ہوتے ہیں، پہنچنا ہے فٹافٹ۔ ان کو نہیں پتا کہ رستے میں کوئی بندہ بھی نظر آیا تھا یا نہیں آیا تھا، انہوں نے سوچا ہوا ہے میں نے آدھے گھنٹے میں میں نے وہاں پہنچنا ہے جی، جھین گاڑی کو سپیڈ دی ہوئی ہے اور پاگلوں کی طرح دوڑائی۔ یہ زندگی کی گاڑی بھی کچھ لوگوں نے ایسی دوڑائی بھی ہوتی ہے کہ وہ اسپیڈ رکھا ہوا ہے پاؤں، اور سب کچھ اگنور کرتے جا رہے ہیں، زندگی کاشف کے بھائی، ریلیشن اگنور کرتے جا رہے یہ جو ایلیمنٹ ہے تعریف کروانے کا، خوش آمد کا، یہ جو یہ بندے کے اندر اس کا بھی اس کے پیچھے بھی رزق کار فرما ہے، اس کے پیچھے بھی بندے کی خواہشات کا حصہ کار فرما ہے، یا مطلب وہ ریلائبل ہے اس طرح ہائے کے ہائے، اس کا میں آپ کو ہے؟ یہ سرکار بس آپ کی کیا بات جی میں بتاؤں۔ ایک انہوں نے خوشامد کی تعریف سنی دی، آپ نے کہا خوشامد کی ہوتی کیا ہے خوشامد؟ جی آپ نے کہا خوشامد وہ ہوتی ہے کہ جو بولنے والا یہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور سننے والا یہ سمجھتا ہو کہ میں سچ سن رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ اس واہ کو واہ واہ، خوشامد کہتے ہیں جی، کیا کہنے کیا کہنے کہ کیا سننے کہنے۔ والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، اور جی، بولنے والا جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں میں۔ اس کو اوئے ہوئے، خوشامد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر تو اللہ آپ نے یہ اکبر کون سی تعریف لینی ہے؟ پھر بتائیے اس تعریف کا کیا فائدہ ہے جی؟ اللہ یہ تو اکبر اللہ خوشامد کرنے والے اپنی کسی نہ کسی منفیت کے پیچھے خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض۔ وہ غالب کے پیسے پھنسے ہوئے تھے بادشاہ سلامت کے پاس، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اب میں آپ کی تعریف ہی کر سکتا ہوں، اور کیا ہے اس کے علاوہ بات ہو سکتی ہوں ہے؟ کام کٹانا تھوڑے کو تو۔ جی لیکن یہ خوشامد تعریف نہیں ہے، تعریف اور چیز ہے۔ تعریف اللہ شکرانے کی ہوتی ہے، شکر گزاری کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں کہ اگر کسی نے آپ نے کسی کی کوئی مدد کی، یا کسی نے آپ کا کوئی شکریہ ادا کرنا ہے، تو وہ بغیر الفاظ کے اگر اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی ہے تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، الفاظ لیکن کی یہ تو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ معاشرتی طور پر کاشف بھائی یہ بات ایک قائم کی جاتی ہے کہ یار دیکھو تم اس کی تعریف نہیں کرو گے تو تمہیں معاملات میں، یعنی آفس میں، یعنی یا فیکٹری میں، مل میں، محفل میں، کانفرنس میں، سیاسی سسٹم کے اندر تمہیں ایڈ نہیں کیا جائے گا، تمہیں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے پھر انسان کے اندر ایک تو پیدا مطلب کس وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے جی اصل میں جیسے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جی 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جی انسان نے نا بہت سارے بھگوان بنائے ہوتے ہیں،
ठीक और उन भगवानों से बहुत सारे काम लेने होते हैं उसने, ठीक। इसलिए वो बहुत सारे सजदे कर रहा होता है, कभी यहाँ और कभी वहां। लेकिन जिसने वो एक सजदा किया होता है ना, उसको पता होता है कि इज्जत शोहरत अल्लाह की तरफ से आनी है और कहीं से नहीं आनी है। अल्लाह अकबर। पैसा दौलत अल्लाह की तरफ से आनी है, गरीबी अल्लाह की तरफ से आनी है, आपकी जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से आनी है, आपकी औलाद अल्लाह की तरफ से आनी है। जब अल्लाह ये अकबर। सारी चीजें अल्लाह की तरफ से आनी है, इंसान के पास सिवाय तस्लीम के रह क्या जाता है? अल्लाह अकबर। अगर उसका ईमान मुकम्मल हो तो उसको समझ आएगी कि ये शख्स जो मेरी तारीफ करें ये जरूरी नहीं है, या ये मैं किसी की गलत तारीफ ना करूं, जिसको हम खुशामद कहते हैं कि झूठ बोल रहा हूं कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मकसद मेरा पीछे से कुछ और है। तो अल्लाह अकबर। जो असल बंदे हैं वो ऐसे बंदों की तारीफ नहीं करते। हम फिर बिल्कुल वही ठीक। बिल्कुल पहले वाले फिक्रे के ऊपर आके खड़े हो गए हैं कि हम उनकी तारीफ नहीं वाह। करें कि जिनकी आकबत हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, क्या जिनका बात। हासिल जमा हमें समझ आए कि वो नहीं अच्छा है। हम आज अगर उनकी गलत तारीफ कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी में भी उस जहर को लेके आ रहे हैं। हम उस रब, असल शिर्क जो है ना जी, वो नया अल्लाह मियां बनाना ऐसे होता है कि जब ओए आप इंसानों में अल्लाह को ढूंढते हैं कि यार इसको सजदा करो ये मुझे 4 पैसे दे देगा, ये शिरक ओए। है। हाय शिरक हाय। ये नहीं है कि जी आप कहें कि जी ये अल्लाह के बराबर, अल्लाह हमें पहला अल्लाह नहीं आज तक समझ में आया, दूसरा अल्लाह बनाना तो नामुमकिन सी बात है। किधर से अल्लाह मियां बनना है जी? आहा आहा। क्या और जो कहने। क्या बात है। समझ समझ आ जाए वो अल्लाह ही कहाँ से होगा वाह जी? वाह वाह वाह, क्या बात है? है। अच्छा काश भाई, एक ये अच्छी असल बात शिरक यह है कि यहाँ छुपा आज हुआ है आज के प्रोग्राम में, मतलब एक तो आप शायद देख भी रहे हो, पूरी जी। दुनिया से लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं। और खासतौर पर एग्जैक्टली। सरकार जी के बहुत सारे, सरकार वासिफ अली वासिफ साहब, आप सरकार के बहुत सारे लोग जो हैं, फॉलोअर्स जो हैं, जो प्यार करने वाले हैं, जो इल्म को समझते हैं, जो खास तौर पर मैसेज को समझते हैं, जो खास तौर पर मॉडरेशन के साथ उनकी जो कही हुई बातें आम लोगों तक पहुंचाने और पहुंचने का जो एक रंग समझते हैं, काफी सारे लोग आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बल्कि अभी हमारे एक दोस्त है अमेरिका से, उस्मान शुक्र भट्ट साहब, वो भी देख रहे हैं। भाई इश्तियाक हनीफ मुगल साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो खास तौर पर काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि वो प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह, वो आज इस प्रोग्राम को वो भी देख रहे हैं। और वो एक बच्चा था, आपको याद बल्कि होगा ना। मेरी गुजारिश होगी कि जी 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 जितने सामईन हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जी वो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अगर कुछ वो सवालात भी भेजना चाहें, कोई बात पूछना चाहें सरकार के हवाले से या कुछ जी किसी उनकी जाती जिंदगी के हवाले से, तो वो जी मैसेजेस में जरूर पूछ सकते हैं। हम किसी अगले प्रोग्राम में उनको पूरा एक सेगमेंट दे के उनके सवालों के जवाब हम दे सकते हैं कि वो जी जी सरकार के हवाले से, वाट्सएप के हवाले से क्या पूछना चाह रहे हैं। जी तो आप बिल्कुल कहें उनसे कि वो पूछा जी, करें, मैं जरूर बिल्कुल। पूछा करें। जी हमें बिल्कुल। खुशी होगी जी। वो एक बच्चा था, कशबी, जो सिटी 42 में जजमेंट के दौरान नागी बेटा था, वो उसने खास तौर पर, बच्चे हैं खुश हो जाते हैं, हाँ जी, वो हाँ जी, सलाम हाँ उसने जी। कहा और आपको याद किया। तो मैं भी चाहूंगा कि कशबी ऐसे बच्चों को, उनको भी किसी दिन प्रोग्राम में बुलाया जाए और सरकार जी की कोई लिखी हुई जो नात शरीफ है, मैं उनको वो कलाम दूं ताकि वो भी प्रोग्राम में शामिल की जाए। तो मैं इसलिए, बहुत अच्छी बात जी, बहुत जी अच्छी बात जी, बहुत बहुत सारे लोग, अच्छी बात। एक हमारे भाई थे हसनैन, मतलब वो कहने लगे कि हुजूर सरकार जी की याद को ताज़ा, मतलब उनकी उनकी बातचीत के हवाले से उन्होंने भी एक बात कही। एक भाई ने मतलब कहा, मेरे मुर्शिद करीम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के घराने की हमेशा खैर व आबाद रहें। ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह आज पूरे प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की। मैं माज़रत काश भाई, मैं बोला बीच में इसलिए नहीं कि नहीं थोड़ी नहीं, ये इन ये तो दोस्तों के। कीमती लोग हैं जी, ये जो बात सुन रहे हैं, बात देख रहे हैं। वरना तो अक्सर बातें हवा के अंदर ही कहीं मुअल्लक हो गई, चली गई। जी, कितने कितने राज बयान हुए, कितनी कितनी जी। बातें बयान हुई और शायद सीनों में चली गई। ये अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म दिया है तो उसके ऊपर बदी जहां पर है नेकी भी फैल रही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो नेकी वाले लोग नेकी के साथ चलते रहेंगे, बदी वाले लोग बदी के साथ चलते रहेंगे, वो अपना अपना काम करते रहेंगे। लेकिन शुक्र कि ऐसे लोग कम हैं, जी, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं,
عمل जी करते हैं जिंदगी में, छोटी छोटी नेकियों को इकट्ठा करते हैं, छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करते हैं, जी। हसास दिल वाले लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं। अल्लाह ताला शऊर की तो हर वक्त जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। बात तो महवियत तक जानी चाहिए कि ये अच्छा अच्छा, सिर्फ समझ नहीं, महवियत तक हो जाती है। कल भी रिस्क के हवाले से आपने बहुत बात की, और आज भी एक सवाल जी रिस्क के हवाले से आता है, आया है कि वो जो मैंने पीछे पूछा भी था, वो किसी का सवाल ही था कि बंदे को रिस्क की वजह से ये जो आगाही नहीं नसीब होती, ये जो फहम नसीब नहीं होता, इसमें रिस्क का कितना अमल दखल है, क्या वजह होती है इसकी? देखिए, बात यह है कि कल शायद हमने इसके ऊपर बात की थी कि देखिए जी रिज्क राज़िक की तरफ से एक अता है। ठीक है। यानी कि उसका वादा है कि उसने हमें रिस्क देना है, हमारा वादा है कि हमने उसको रब मानना है। बिल्कुल ठीक है। वो अपना वादा पूरा करता है, हमेशा करता है। हम बिल्कुल अपना ठीक है। वादा पूरा नहीं करते, और हमारा वादा यह है कि जब हम उसको रब मान रहे हैं, हम उसको अपने हवाले से सब कुछ मान रहे हैं, तो जिंदगी के झूठे रब निकालना शुरू कर दें। ये जो अल्लाह। बुत काबा में हमने बुत डाल के रखे हुए ना, ये बुतों को खुद ही गिराना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना तूफान आंधी आके ले जाएगा सारा कुछ में। तो अल्लाह अकबर। ये जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। जो जी वर्ड है ना जी, जस्टिफिकेशन, जी। जस्टिफिकेशन शैतान है। ठीक है। शैतान का दूसरा नाम है जस्टिफिकेशन। आप रिश्वत खाते हैं, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ जी कि मुझे बड़ी जरूरत है। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, और ये ठीक। होता है और वो होता है और नहीं पूरा होता, तनख्वाह बड़ी थोड़ी। जस्टिफिकेशन है मेरे पास, मेरे पास बिल्कुल ठीक। जस्टिफिकेशन है कि मैं बुराई करता हूँ। जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन है ही नहीं। गलत ठीक है। गलत है और सही सही है। यानी इसकी दो ये दो चीजें बहुत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। दो चीजें नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। फकर फकर और अंदेशाए सूदो जया, हम्म। एक हंसी चेहरे पे चीचक के दाग। ओए होए। अल्लाह। यानी कि फकर हो आपका, और आपको फिर अंदेशा भी हो नफे नुकसान का, ये ओए तो होए। बिल्कुल ऐसे है कि आपका एक खूबसूरत चेहरा और उसके ऊपर चीचक के दाग आपके आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। फकर अल्लाह अकबर। को तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। फकर तो आप रब के साथ आपका ताल्लुक ही फकर है ये, कि आप ये बात को समझते हैं कि मेरी सब कुछ जो भी है उसके हवाले से ही है। ये मुझे, मेरा बॉस नहीं मुझे पैसे दे रहा, मेरा मेरा मालिक रब। मुझे दे रहा है पैसे, क्या बात है। मेरा क्या रब बात। मुझे पैसे दे रहा है। क्या ये बॉस बात है। कौन होता है? क्या बात है। देखिए, जब आपने जिंदगी में कुछ घंटे सेल किए हुए ना, एक जी एटमॉस्फेयर के अंदर आप बैठे हुए हैं, जी तो आप जैसे मैं सुबह जाया करता था 9 से 5 बजे तक, मेरी जॉब थी, और मैं जी। जॉब पे जाया करता था। 9 से 7 भी हो जाती थी, कभी रात के 9 भी बज जाते, 10 भी। बैंक की जॉब्स के अंदर कोई टाइम का पता नहीं होता जी। तो आपने अपने आप को उस टाइम के लिए सेल किया हुआ था, और मैं देखता था कि उस टाइम के लिए मेरे जिम्मे जो ड्यूटियां हैं मैं वो ऐसे तरीके से पूरी कर दूं, और इसके अलावा मेरा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं हुआ करता जी। कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि मैं जॉब के लिए फिट नहीं हूँ। ये मेरे मिजाज और हिसाब से और मामलात के हिसाब से ये सूट नहीं मुझे करती, मुझे ये नहीं करनी चाहिए। मेरी ठीक जिंदगी है। की फर्स्ट जॉब थी वो, पहली। बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा देर नहीं लगाई थी और मैंने इस्तीफा दे दिया। और जी मेरे अपने माशी हालात जो थे ना उस वक्त, बहुत अच्छे नहीं थे। तभी तो मैं जॉब करता था जी। और ठीक। मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी हिम्मत दी रखी कि जी अपने कंधों के ऊपर मैं सामान उठा के तो अपने क्लाइंट्स को जाके मैं दे के आता रहा, उनकी प्रिंटिंग में जाके करवाता रहा। किसी वकील के 5,000 रुपए के लिफाफे मैंने छाप के दे दिए, किसी का लेटर पैड मैंने छाप के दे दिया। तो ये सारे काम जिंदगी के अंदर मैं करता रहा हूँ। करते रहे। लेकिन इसका ये, और मैं ये जानता हूँ कि ये रिस्क वाला मामला है ही अल्लाह के हवाले से। लेकिन अल्लाह। किसी की तारीफ और किसी की बद तारीफ के पीछे आपकी नीयत जो अल्लाह ताला देख रहा है,
وہ نیت آپ کی صرف نیکی کے اوپر کاؤنٹ ہونی چاہیے، اور بالکل صحیح. تعریف کا کوئی نہیں ہونا چاہیے آپ کے حساب سے کہ یہ جو ہے چونکہ میرا باس ہے اس کی میں تعریف کروں، شاید میری سیلری بڑھا دے. وہ سیلری تیری باس تھوڑی بڑھائے گا، سیلری تیرا اللہ بڑھائے گا. اللہ اکبر. اللہ میں نے اکبر. ایک ہمارے صاحب تھے آڈیٹر اینڈ اکاؤنٹس میں تھے، تو ان کو ایک ایسے ہی ایک چمچا تھا جو ان کا بڑی تعریف کیا کرتا تھا، جی. اور ان کا ایک اور سبارڈینیٹ تھا جو صرف کام کیا کرتا تھا. تو جب انکریمنٹس کی باری آئی تو انہوں نے وہ چمچے کو انکریمنٹ نہیں دیا، اور وہ جو خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا اس کو ڈبل انکریمنٹ دے دیا کہ تو خاموشی سے نہ کام کر کے لاتا ہے، پرفارمنس دے رہا ہے مجھے، اور یہ تو چمچا گیری کرتا رہتا ہے میرا. اندھے نہیں اے، ہے لوگ، نظر آتی ہے ساری باتیں. اللہ اور اکبر. کس کو دھوکا دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. اللہ آپ اکبر. اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنائیں، وہ رازق، وہ پتہ نہیں آپ کے وہم و گمان سے ماورا بھی آپ کو رزق دے سکتا ہے. کیا ایک بات ہے. جگہ پہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اتنی محنت نہیں کر رہے جی. جتنا رزق تمہیں اللہ دے رہا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں نا جی کہ اللہ جی. تعالیٰ ان کو کہیں سے رزق عطا کر رہا ہوتا ہے، جی. کہ اتنی ان کی محنت نہیں ہوتی لیکن رزق زیادہ آ رہا ہوتا ہے. آپ جی. نے کہا کہ اگر آپ کے پاس رزق وافر آ رہا ہے، کم محنت میں آ رہا ہے، اور نیک آ رہا ہے. ہوں. کون کون سی باتیں سب جی؟ سے بڑھ کہ کر نہیں رزق کہا. آ رہا ہے، وافر آ رہا ہے، اور ہوں. نیک رزق آ رہا ہے. تو جی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اس کے اوپر، نام احمد. کہ وہ بالکل. اس کو رزق کریم کہا جاتا ہے. کہ اللہ یہ اکبر. رزق کریم ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر نازل کیا جاتا ہے کہ جو نیکی کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا اللہ ہے. اکبر. پیسہ تو ان کی جیب میں پڑا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ جی والد صاحب پیسے نہیں کٹھے ہوندے، پیسے اللہ کی کریے. تو ہوں. آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کہاں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر. لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا ہائے 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 کیونکہ ہائے. تم لالچ کرتے ہو. ہوں. واہ واہ یہ واہ واہ. حرص کی بات ہوتی ہے. یہ خزانہ جو ہے نا، خزانہ یہ بڑا ایک استعارہ رہا ہے صوفیہ کرام کے حوالے سے، جی. کہ وہ خزانہ، وہ قارون کا بھی خزانہ تھا. 70,000 اونٹوں کے اوپر اس خزانے کی صرف چابیاں ہوا کرتی تھی. ہائے ستر ہائے. ہزار اونٹوں کے اوپر قارون کے خزانے کی چابیاں ہوا کرتی تھی. اور وہ خزانہ زمین میں کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا، سب کچھ غرق ہو گیا جی وہ بیچ میں. تو خزانہ جو ہے یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سونا چاندی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف اس کی یاد ہی خزانہ ہے. اصل میں یہ خزانہ جس کو مل گیا اس کو دوسرے خزانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس دی اللہ. یاد خزانہ کافی، پیسے نو کی کرنا. وہ ہائے. دل مطمئن جس کا ہونا شروع ہو جائے اس کو سمجھ آتی ہے آپ پیسہ کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ اکبر. پیسہ شہرت اس لیے چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں زندگی آپ کی آرام سے گزرے، آپ کو سکون قلب ملے. اگر پیسے کے بغیر آپ کو سکون قلب مل جائے تو آپ کا پھر کدھر گئے سارے معاملات؟ سب اللہ چینج اکبر. ہو گئی دنیا آپ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. یہ زندگی میں یہی بات پہلے فکر کے اوپر آگے پھر وہیں کھڑی ہو گئی کہ ہم لوگ زندگی میں کامیابی کہتے کس کو ہیں. کامیابی اصل کا تصور ہمارے ذہنوں میں صاف ہونا بہت ضروری ہے، کہ ہم نے زندگی میں کن لوگوں کو کامیاب کہنا ہے اور ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے. ان کی پیروی کرنے سے ہی ہمیں ہمارا رستہ صحیح ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. بہت بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے آج پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا. ناظرین محترم، 3 دن میں نے کاشف بھائی سے لیے ہیں، بدھ والا دن، منگل والا دن، بدھ والا دن اور جمعرات کا دن. کل ایک دفعہ پھر کاشف بھائی کچھ دوستوں کے سرکار جی کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ آپ کی حیاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بات چیت کی جائے. کوئی نہ کوئی آپ ان کی بھی بات بتایا کریں کہ وہ کن کن لوگوں سے ملتے تھے، ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی. یہ بہت سارے لوگوں نے مطلب اس حوالے سے، اور آپ کو خاص طور پر امریکہ سے سلام انہوں نے بولا کہ پلیز گیو می سلام، مطلب وہ آپ کو سلام انہوں نے پیش کیا ہے عثمان شوکت بٹ صاحب نے اس جزاک حوالے اللہ. سے.
تو میں وعلیکم چاہوں گا السلام۔ کہ جتنے لوگوں نے آج دیکھا یہ بہت اچھا، مطلب آپ کی سپورٹ سے پھر ایک مرتبہ ہم نے اس کا آغاز کیا، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن کل کا دن میں چاہوں گا کہ صرف سرکار جی کی حیاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ ہمیں کوئی بات چیت فرمائیں، بتائیں واقعات کے ساتھ ساتھ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ کل بہت ہم شکریہ۔ سرکار کی یادوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے جی۔ ان کی یادیں جی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، ان کی باتیں باتیں ہی ان کی ہیں، ساری یادیں ہی ان کی ہیں، اور جی تو بے ہمارے شک۔ پاس ہے ہی کچھ نہیں جی۔ اچھا، یہ یاد پہ بھی میری نظر سے کوئی آپ کی کوٹیشن گزری ہے، میں کل وہ ضرور کنفرم سناؤں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یاد اس کو ہی کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور بندے کے پاس جو جی ہوتا ہے غالباً اس واہ طرح واہ کی واہ۔ کوئی چیز تھی۔ میں وہ کل لازم اس پہ بتاؤں گا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل جی بھی بسم 11 اللہ، سے 12 کا ٹائم انشاءاللہ ہمارا ہوگا، اس امید کے جی ساتھ کہ بسم اللہ۔ آپ ہمارے پروگرام کو پسند بھی کریں گے۔ اور کاشف نے خاص طور پر آج کہا کہ جو بھی سوالات آپ حضرت واصف علی واصف سرکار کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے ہٹ کر بھی کوئی زندگی کی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بابوں سے ملاقات کا راز پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہر حوالے سے حاضر خدمت ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اور میرے محبوب بھائی کاشف محمود صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔